अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोगों का? अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। और आज बड़े दिनों बाद अम, मेरा मूड बना है कि मैं बैठ के आप लोगों से गपशप करूँ। अक्टूबर का महीना आया। बाज़ महीनों से आपकी ऐसी एसोसिएशन होती है, कुछ ऐसे दिल के रिश्ते होते हैं कि आप भूल नहीं सकते। अक्टूबर का महीना भी इन्हीं महीनों में से है, क्योंकि मेरी अम्मी 18 अक्टूबर को एक्सपायर हुई। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। मेरी कोशिश थी कि इस दफ़ा रबीउल अव्वल स्टार्ट हो चुका था अक्टूबर आने से 2 दिन पहले। तो मेरी ये कोशिश थी कि इस बाबरकत महीने में मैं जितनी पढ़ाई कर सकती हूँ उनके लिए, जितना पढ़ के बख्शिश के लिए दुआ मांग सकती हूँ वो मैं करूँ अपने अम्मी अब्बू और अपने जितने भी हमारे रिश्तेदार, मेरा बहनोई जाहिद, उसके लिए। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जितना पढ़ा, मैंने टाइम पूरा उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में गुजारा, ताकि असल में हम खा भी रहे होते हैं, पी भी रहे होते हैं, लेकिन दिल में कहीं एक दुख होता है जो हम भुला नहीं पाते हैं। तो बस मेरा टाइम उसमें गुज़रा। काम भी थे, घर में भी था, लेकिन ज़्यादा फोकस जो मेरा रहा अक्टूबर के महीने वो यही था। तो बहरहाल अब देखें, रबीउल सानी भी स्टार्ट हो चुका है, 3-4 दिन गुजर चुके हैं उसके भी। तो अगर आप अम, कोई महीनों की किताब लें जो नफली इबादत होती है इस्लामी महीनों में, अगर आप वो लें ना तो आपको बहुत सी चीज़ों का पता चलेगा। आप जो मेरी एज की ख़वातीन हैं वो बड़े आसानी के साथ जो हमें हदीस से या अहादीस और सुन्नत से पता चलती हैं चीज़ें, वो उसमें शामिल होती हैं। तो वो हम बड़े आराम से आसानी से देखकर हम अपनी इबादत को कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा अक्टूबर का। अक्टूबर बिज़ी भी रहा। शुरू में बहुत गर्म थे, गर्मी थी, बहुत शदीद गर्मी थी, किचन में भी जाने को दिल नहीं चाहता था। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मौसम 8-9 को मेरा ख्याल है मौसम अक्टूबर में बेहतर हुआ। एक आंधी आई और हवा चली, थोड़ी सी बारिश हुई, तो मौसम ने बिल्कुल करवट ली और बहुत अच्छे प्लेजेंट मौसम। घरों के अंदर इतना अभी नहीं है, पंखे चल रहे हैं, लेकिन प्लेजेंट है। बच्चे कंबल लेते हैं। मुझे अभी उस तरह की ठंड नहीं लगी, लेकिन जिस दिन मुझे ठंड लगेगी तो समझेंगे सर्दियाँ आ चुकी हैं। तो इसी तरह चल रहा, बड़ा मसरूफ़ दिन गुज़रे। साथ साथ अपनी इबादत थी, साथ साथ घर में काफ़ी गेस्ट आए, हमें भी जाना पड़ा। किसी का बच्चा हुआ था, किसी की मंगनी हुई हुई थी, किसी का रिश्ता हुआ था, तो कहीं मुबारक देने, कहीं मिलने, इसी तरह आना जाना हमारा लगा रहा। कुछ हमारी तरफ बहुत गेस्ट आए, बच्चों के ख़ास तौर पे, क्योंकि इनके काम ऐसा है, कोई कोई इंटरव्यू लेने आ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब इनका बड़ा हैपनिंग रहता है। तो वो साथ साथ उनको उनके साथ भी मुझे देखना पड़ता है। फिर खाना खाना मेरी कोशिश होती खाना मैं बनाऊं, और बाकी काम बच्चे, क्योंकि बच्चे बिज़ी होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने लिए जो उन्होंने खाना होता है वो अपना बनाने के लिए ज़रूर करते हैं किचन का रुख। तो लेकिन मेरा जो होता है मकसद कि अगर कोई अचानक गेस्ट भी आ गया तो कम अज़ कम खाना पकाओ, ताकि मैं आराम से उनको उनके साथ भी सर्व कर सकूं खाना। तो डाइट जारी है, लेकिन डाइट का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि बीच में बदपरहेज़ी भी हो जाती है, और कुछ ना कुछ बच्चे जब कुछ लाते हैं तो वो लेकिन मेरा कोशिश होती है कि मैं कैलोरीज़ कम लूँ। बहरहाल वो सिलसिला चल रहा है, एक्सरसाइज चल रही है, लेकिन क्योंकि मौसम अब चेंज है, आर्थराइटिस वाले जो पेशेंट हैं वो ज़रूर अपना ख्याल रखें अपनी और ख़ास तौर पे मैंने ये देखा कि जब मौसम चेंज होता है तो अक्सर ख़वातीन का फ्रोज़न शोल्डर अक्सर हो जाते हैं, शोल्डर फ्रोज़र। तो उसके लिए बेहतरीन एक टिप मैं आपको बता रही हूँ, जो मैं भी करती हूँ, मेरे साथ भी ऐसे हुआ। लेकिन मैं हमेशा जब ऐसा कुछ होता है तो, क्योंकि हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में मसाज नहीं करवाया, जबकि मसाज कराना बड़ा ज़रूरी है। मैंने आज तक, मेरा नहीं ख्याल याद पड़ता कि
کبھی مساج کرایا ہو ایون بچوں سے بھی، تو وہ میں اس کو جس طرح ریپلیس کرتی ہوں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کس طرح ریپلیس کرتی ہوں. اور وہ میں ایسے کرتی ہوں کہ میں اپنے ہاتھوں کی، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہمارے ہاتھوں میں ہماری باڈی کے پریشر پوائنٹس ہوتے ہیں، اور شولڈر کا جو پریشر پوائنٹ ہے وہ یہ جگہ پہ ہے. یہ مطلب ہمارا شولڈر اس جگہ سے پریڈکٹ کرتا ہے یہ اور یہ. تو میں جب کریم لگاتی ہوں نا تو میں اس کو، اور مجھے درد ہوتی ہے میرا، کیونکہ درد تھا پچھلے دنوں شولڈر کافی، تو میں نے نا میں اس کو اتنا مطلب میں مساج کرتی ہوں کریم لگا کے، اور پھر میرا یہ موو کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ ہم جا کے اس آرگن کو پکڑ کے مساج نہیں کر سکتے، تو لیکن ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے ضرور کریں. یہ ایک آپ کی وہ کیا کہتے ہیں، ہنگ لگے نہ پٹکری رنگ بھی چوکھا آئے، تو اس میں آپ کو بہت آرام ملتا ہے. گھٹنوں میں درد ہے تو آپ کی یہ جگہ جو ہے، یہ جو جوائنٹس ہیں، یہ ہماری دونوں گھٹنوں کو پریڈکٹ کرتے ہیں. تو آپ ان پہ لگا کے جو کریم ہے وہ بہت اچھے طریقے سے مساج کر سکتے ہیں. آپ کا گلا درد ہے تو آپ اس جگہ پہ کر سکتے ہیں. آپ اگر اپنے اسکن کو مساج کرنا چاہتے ہیں اپنی آنکھوں کے لیے، یہ ہمارا یہ والا جو فیس فیزنگ جگہ ہے نا وہ یہ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ہماری بڑی آنت کا، یہ دو انگلیوں کے درمیان جو ہے نا اندر کی طرف، یہ بڑی آنت ہے. اگر آپ کو کانسٹیپیشن ہے، میں یقین کریں کہ یہ اتنی آزمائی ہوئی بات ہے، اگر ہاتھوں پہ آپ کریم لگا کے نا آپ اپنی اس جگہ پہ کرتے ہیں تو آپ کی کانسٹیپیشن ریموو ہوتی ہے. یہ بڑی آنت ہے، اور آپ اگر کانسٹیپیشن کے مریض ہیں تو آپ ضرور اس کو ایسے بیٹھے بیٹھے مساج کریں، جتنا دباؤ آپ برداشت کر سکتے ہیں تو آپ کی کانسٹیپیشن ریموو ہوگی. اگر آپ کو پائلز ہے تو آپ اپنی اس جگہ پہ مساج کریں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس میں، کوئی ایسا پیسہ بھی نہیں لگتا، ڈاکٹر پہ بھی نہیں جانا پڑتا، اور آپ اپنے آپ کو گھر میں بیٹھے کیور کر سکتے ہیں. اور ایک جو ان دنوں میں نے بات دیکھی، خاص طور پہ جو مڈل ایج خواتین ہیں، کیونکہ مینوپاز سٹارٹ ہو جاتا ہے، اس پہ بات کرنا لوگوں کو شرم آتی ہے کہ مینوپاز کیا ہے، لیکن میں آج میرا دل ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ مینوپاز کیا ہے. کیونکہ ہمارے پاکستان میں نا ایک المیہ ہے، جی ہاں یہ المیہ ہے کہ جو ہماری امیاں ہیں نا، ہمارے بچوں کی مائیں ہیں، ہم لوگ اپنا خیال بالکل نہیں رکھتے، دوائی نہیں کھاتے کہ وہی پیسے بچوں کے کام آ جائیں گے. لیکن میں آپ کو بتاؤں، میں نے اپنی زندگی سے ایک سبق سیکھا کہ جب ماں صحت مند ہوگی تو بچے آٹومیٹیکلی خوش اور رہیں گے پرسکون. تو آپ کو اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے. میں پہلے نہیں رکھتی تھی، لیکن اب میں 50s میں جب آئی ہوں، جب میرے بچوں نے مجھے سمجھایا، میں دوائی نہیں کھاتی تھی کہ پیسے، حالانکہ وہ پیسے کوئی آپ گھر نہیں خرید لیتے، کوئی آپ گاڑی نہیں ان پیسوں سے خرید، وہ تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں، اگر آپ اپنے پہ لگائیں گے تو آپ کرونک جو بیماریاں ہو جاتی ہیں ان سے آپ کی بچت ہو جائے گی. آپ ان کو اس میں سروائیو کر کے اپنے آپ کو ایک بہتر پوزیشن میں اپنی صحت کے آپ کام کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پیسے پتہ نہیں آپ کے بچوں کے کام آ رہے ہیں، نہیں، وہ بچوں کے کام نہیں آ رہی، اس سے ڈبل آپ کی بیماری پہ لگ جاتے ہیں. تو میں نے یہ سبق سیکھا کہ نہیں، اپنی دوائی پراپر، کیونکہ جب آپ 40-50s میں آ جاتے ہیں، بلڈ پریشر، شوگر ایک نارمل بات ہے ہمارے معاشرے میں، خواتین کے لیے خاص طور پہ، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اتنا ڈپریشن، اتنی ٹینشن ہے کہ وہ آٹومیٹیکلی ہی عورتیں بیچاری سوچ کے ان چیزوں کا، ان بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہیں. تو اس کے لیے بہترین، اور پھر مینوپاز اگر ہوتا ہے تو ہم عورتیں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی کہ ہمارے ساتھ ہم کس طرح کی سچویشن میں، کس طرح کے ڈپریشن میں، ان دنوں میں ڈپریشن ہو جاتا ہے جب عورتوں کو مینوپاز سٹارٹ ہوتا ہے، وہ عورتوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو میرے ساتھ ایسا تھا، لیکن جب میں اس مشکل سے گزری اور میں نے یہ دیکھا کہ
میں کسی کو بتا بھی نہیں پا رہی، بچے بھی چھوٹے تھے، لیکن اب جب میں کسی ایسی عورت کو دیکھتی ہوں 40-45 کی ایج کی، تو میں نے سہا، میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کو بتاؤں کہ وہ یہ چیز برداشت نہ کریں، لیکن لوگ جو ہے ہماری خواتین وہ کہتی ہیں دوائی مہنگی ہے ہم نہیں کھا سکتے، جبکہ وہ آپ کے بچوں کے لیے آپ کی صحت ہے، وہ آپ کے کوئی لگژری نہیں ہے، دوائی کھانا کوئی لگژری نہیں ہے، وہ آپ کی بچوں کی بیٹرمنٹ کے لیے، تاکہ آپ سے صحیح رہے اور آپ کا گھر بکھرنے سے بچ جائے۔ زندگی تو اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے، وہ ایک نعمت ہے، اور اگر ہم اس چیز کا خیال نہیں رکھیں گے تو یقیناً ہم اس کے لیے جواب دہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جسم دیا ہم نے اس کا خیال کیوں نہیں رکھا۔ میں دیکھتی ہوں کہ 45 سال کی عمر میں عورتوں کے دانت بالکل ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ نہ ہم لوگ کیلشیم پراپر کھاتے ہیں، نہ ہم دودھ پیتے ہیں، خاص طور پہ مائیں سیکریفائز کرتی ہیں کھانا کہ بچے کھا لیں، بچوں سے زیادہ آپ کو ضرورت، بچے تو بڑھ رہے ہیں، وہ تو کہیں نہ کہیں سے اپنی نیوٹریشن پوری کر ہی لیتے ہیں، لیکن جب عورتیں 30 سے اگلی لائف میں آتی ہیں نا، تو ان کو نیوٹریشن پورے ملنا بہت ضروری ہے، تاکہ وہ صحت مند رہ کے اپنے بچوں کو پال سکیں۔ تو جب میناپاز ہوتا ہے نا، تو آپ کو ہاٹ شاٹس آتے ہیں، ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہے، ایک دم دل دھڑکنا سٹارٹ ہو جاتا ہے، آپ کو غصہ آتا ہے، کیونکہ ہمارے جو ہارمونل چینجز ہو رہی ہوتی ہیں، کبھی پیریڈز ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے ہیں، تو باہر کے ملکوں میں تو اس کا کیور ہے، لوگ جاتے ہیں اپنے ڈاکٹر سے بات کرتے ہیں، اپنے فزیشین سے سارا اپنا ڈسکس کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایسے ڈاکٹرز ہیں ہی نہیں۔ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو لوگ سمجھدار ہیں، جن کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہے، ان کو ضرور بات کرنی چاہیے، ایسی خواتین کے لیے جو گھر بیٹھی ہوئی ہیں، جن کا وہ رسائی نہیں ہے کسی ڈاکٹر تک، تو وہ ان چیزوں کو سن کے ضرور اپنے لیے امپلیمنٹ کریں۔ میں نے پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ آج سے اگر آپ پیچھے جائیں 20-22 سال پہلے، تو ایک ہی سورس ہوتا تھا، ٹی وی، نیٹ کا اتنا پتہ نہیں تھا، اور ٹی وی میں جب مارننگ شو بعض دفعہ بہت اچھے آتے تھے، اس میں ایک خاتون آیا کرتی تھی، خانم کے نام سے، پشاور کی تھی، پشتو بولا کرتی تھی، لیکن اردو پروگرامز میں بھی آتی تھی۔ انہوں نے بتایا تھا ایک دفعہ کہ آپ میناپاز ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ اشگندھا گوری یوز کریں۔ اچھا، تب میں نے بڑی ڈھونڈی، مجھے نہیں ملی، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ میں کہاں سے لوں، عقل نہیں تھی۔ پھر میں نے وہیں ایک ڈاکٹر تھے، وہ آتے تھے حکیم، ان کی بک بھی ہیں، مجھے نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے، ڈاکٹر حکیم، اینی ویز، تو وہ ڈاکٹر صاحب آتے، ڈاکٹر مسعود شاید ان کا نام ہے، حکیم ہے وہ، تو انہوں نے بتایا تھا کہ جو اشگندھا گوری ہے اس کو ایشوگندھا بھی کہتے ہیں، تو وہ عورتوں کو استعمال کرنا چاہیے۔ اچھا، استعمال کیسے کرنا چاہیے؟ میں نے بڑا ڈھونڈا، میں نے اپنی بہن سے بات کی، میمونہ سے، میں نے اس کو بتایا کہ یہ نا ایشوگندھا آج کل بڑا لوگ ذکر کر رہے ہیں۔ اس نے نا وہاں ڈھونڈا، اس نے وہاں پہ امیزون سے کیپسولز خریدے، وہ میرے اور میرے سدرا کے لیے، کیونکہ سدرا بھی ان دنوں میں تھوڑا ڈپریشن میں تھی، آج سے کوئی 7-8 آلموسٹ میرا خیال ہے 10 سال ہو گئے ہوں گے، تو اس نے ہمیں اچھی بڑی بوتل مجھے لا کے دی تھی کیپسولز کی، وہ میں کھاتی تھی نا تو میرا موڈ اتنا پلیزنٹ، سدرا بھی کھاتی، سدرا نے تو تھوڑے کھائے، لیکن سارے وہ میں نے ختم کیے، کیونکہ میں اپنے آپ کو بڑا بہتر محسوس کرتی تھی، میں زندگی کی طرف لوٹ آئی تھی، کیونکہ میں ڈپریشن میں تھی۔ جب ہم ڈپریشن میں ہوتے تو ہمیں شاید ہم کسی کو بتاتے نہیں، ہمیں جھجک آتی کہ ہمیں کس چیز کا ڈپریشن ہے، لیکن آٹومیٹیکلی ہم پتہ ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، اتنا پیئر پریشر ہے ہر طرف سے، بہن بھائیوں کا، رشتہ داروں کا، یہ کیوں نہیں کیا، اکیلی ہے، یہ کیوں کر رہی ہے، یہ کیوں کر رہی ہے، ایسے کرے، یعنی آپ پہ اس وقت اتنا پیئر پریشر ہوتا ہے کہ آپ آٹومیٹیکلی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اپنی اللہ سے لو لگانی نہیں چھوڑی، لیکن ساتھ ساتھ دوائی اگر آپ یوز کر لیتے ہیں تو اس سے آپ کو بہت فرق پڑتا ہے، اور ہربل دوائیوں سے ویسے ہی
اور اب تو ہر جگہ ایک عام ہے ایشوگندھا. آپ یہ کیا کہتے ہیں چلتن پیور, آپ کسی بھی آرگینک آپ چلتن پیور کو آپ اس کو سرچ کریں ایشوگندھا کو, تو آپ کو پاکستان میں جتنے ہیں جگہیں آپ کو پتہ چل جائے گی کہ یہاں سے آپ کو مل جائے گی. اور پھر جب میری ایشوگندھا میں نے چلتن پیور سے منگائی, میں نے وہ پوری ڈبی یوز کی. مجھے لگتا تھا جیسے ہی کوئی ڈپریشن میں ہے تو میرے گھر بھی اگر کوئی بہن آتی تھی اس کو ڈال کے اتنا سا دے دیا, یہ کھا. مجھے پتہ لوگ نہیں کھاتے, وہ ضائع ہی کی ہوگی, لیکن میں نے اپنی نیکی کی الحمدللہ. اور میں نے کوشش کی کہ جو میں کسی کو بتا سکتی ہوں بتاؤں, لیکن میں کہتی ہوں وہ میری گلی کام کرتی ہے. میں نے جس کو بھی بتایا ماشاءاللہ انہوں نے مجھے اچھا رسپانس دیا. تو وہ اگر آپ آدھا چمچ ٹی اسپون چائے والا چمچ آدھا اگر کھا لیتے ہیں پانی کے ساتھ, اچھا کبھی بھی اس کو ڈائریکٹ منہ میں نہ ڈالیں. اگر ڈالتے ہیں منہ میں تو اس میں پانی ڈال کے اگر آپ زبان پہ رکھتے ہیں پاؤڈر, تو آپ پانی کا گھونٹ لیں اور اس کو منہ میں اچھی طرح کلی کریں تاکہ وہ پانی میں گھل جائے. یا آپ اس کو کسی اپنے چھوٹے سے اس میں ڈالیں اور پانی میں بھگو کے وہ ایک پی لیں فوراً, تو وہ پھر آپ کا گلا چوک نہیں کرتی. کیونکہ بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں ڈائریکٹ منہ میں جب ڈالتے ہیں تو وہ گلا چوک ہو جاتا ہے, پانی پیتے ہیں, تو ایسے نہیں کرنا چاہیے. وہ آپ کے ناک کی نالی میں یا سانس کی نالی میں چلا جاتا ہے. اس کو ہمیشہ کھانے کا ایک طریقہ ہے, اس کو اس طرح کھائیں تاکہ آپ کو وہ گلے میں نہ لگے, اور پھر لوگ اس لیے دوبارہ کھاتے ہی نہیں ہیں. لیکن ضرور, اور خاص طور پہ نا جو میناپوز کے لیے ایک کیپسول ہیں روز پریمیم آئل, اس کے کیپسولز, ہاں روز پریمیم آئل کے کیپسولز ہیں وہ ہوتے ہیں, وہ بہت اچھے ہوتے ہیں. وہ اس میں آپ کے ہارمون بیلنس ہوتے ہیں, آپ کا موڈ اچھا کرتے ہیں, آپ ریلیکس رہتے ہیں. تو وہ ضرور آپ کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ اسٹیبل رہتی ہے. تو لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کسی بھی اچھی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو تاکہ آپ اپنا مسئلہ بتائیں, تاکہ وہ آپ کو اچھا گائیڈ کر سکیں. یہ تو ایسی چیزیں ہیں ہربل کہ یہ نقصان نہیں دیتی, لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے کسی ہیلتھ کے جس ڈاکٹر کے پاس آپ جا رہے ہیں اس سے ایک دفعہ مشورہ کر لیں تاکہ آپ کو وہ اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکے. لیکن ان چیزوں کا استعمال بہت اچھا ہوتا ہے. ایون وہ چائے آج کل تو اتنی اچھی ٹیز ملتی ہیں, آپ امیزون تو یہاں نہیں ہے, دراز سے آپ سرچ کر کے بہت سی وہ چائے ہیں جو آپ گرین ٹیز پی سکتے ہیں. تو وہ میری بہن بہت لاتی ہے, اس لیے میں اس کو کہہ دیتی ہوں کہ میں نے منگانا ہوتا ہے, کیونکہ میں یہ چیزیں بہت استعمال کرتی ہوں. شروع سے مجھے شوق رہا آرگینک چیزوں کو یا ہربل چیزوں کو سمجھنے کا کرنے کا. تو اور شکر ہے وہ میری بہن بھی اس چیز کو کیونکہ سمجھتی ہے, تو پھر ہم دونوں اس بارے میں ڈسکس کر کے ایک دوسرے کی پرابلم کے لیے تو وہ ہم کرتے ہیں خیال, وہ ہمارا کرتی ہے ہم اس کا کرتے ہیں. تو یہ ایک اگر آپ کو کوئی ایسی پرابلم ہے تو کسی ایسے سمجھدار بندے کے پاس بیٹھیں, کیونکہ یہ ایک بہت ہی ڈپریشن والی جو بات ہوتی ہے نا, وہ بہت مطلب مشکل ٹائم ہوتا ہے عورت کا. وہ اس لیے اس میں آپ کا ہیلدی رہنا, کیونکہ اس کا جو اثر ہوتا ہے نا وہ آپ کی فیملی پہ پڑتا ہے. اگر آپ کا موڈ اچھا ہوگا آپ کی فیملی خوش ہوگی, اگر آپ کا موڈ اچھا نہیں ہے تو آپ کے بچے بھی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹی سی گپ شپ تھی. میں بڑے دنوں سے چاہ رہی تھی, میرے دماغ میں بہت سے موضوعات ہیں جو آج کل پورے ایک مہینے میں میں نے دیکھے, سنے, سمجھے. تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میرا دل کیا میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں. انشاءاللہ اگلی بار بھی میں آپ سے اسی طرح کے میرے ذہن میں ایک ٹاپک ہے جو ینگ لڑکیوں کے حوالے سے ہے. تو انشاءاللہ تعالی میں اپنی نیکسٹ گپ شپ میں آپ لوگوں سے گپ شپ کروں گی اس بارے میں. اور اگر آپ کو میری ویڈیو کسی ریزن سے اچھی لگتی ہے اس کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں اور سنتے رہیں میری گپ شپ. اور اپنا جو فیڈ بیک ضرور دیا کریں, موٹیویشن ہوتی ہے. اور مجھے ابھی پیسوں کا لالچ نہیں ہے, مجھے یہ ہے کہ اگر کوئی میری یہ گپ شپ سنتا ہے اس کو سمجھ آتی ہے تو اس کے بارے میں مجھے فیڈ بیک دینا نہ بھولیں. خوش رہیں, خوش رکھیں. انشاءاللہ تعالی آپ سے پھر بات کروں گی. اللہ حافظ.